55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हमारी आज की इस नशिस्त के 4 कलमकारान ने अपनी अपनी तख्लीक़ात पेश की और अब बारी आती है खुतबा सदारत की। लेकिन उससे कबल मैं यहाँ पर चाहूँगा कि हमारे अपने शहर के एक सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम एहसानुर रहीम साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और गुज़िश्ता दिनों इसकस लाइब्रेरी में आपकी किताब आईने सहाफ़त, इस किताब का इजरा हुआ। उस वक्त उस प्रोग्राम में नाज़िम तकरीब की हैसियत से मैं ही था। तो यहाँ पर एहसानुर रहीम साहब जो है वो तशरीफ़ रखते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी किताब वो लेकर आए हैं और अदारे नसरी अदब को वो गिफ्ट करना चाहते हैं, वो तोहफ़तन यहाँ पर पेश करना चाहते हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और नसरी अदब के अरकान के साथ मैं सदर नशिस्त डॉक्टर मोबिन नज़ीर साहब से भी इल्तिमास करता हूँ खड़े हो जाएँ और हाँ जोरदार तालियां हो जाए। ये थे एहसानुर रहीम साहब जिनकी अपनी काविश आईना सहाफ़त मंजर आम पर आ चुकी है। आप तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि और पूरे नाज़रीन से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर इस किताब को ख़रीदने की कोशिश करें और साहिब किताब की हौसला अफजाई करें। आइए आज की इस नशिस्त के खुतबा सदारत की तरफ चलते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोबिन नज़ीर साहब जिन्होंने हाल ही में PhD की है और बहुत ही अच्छा उर्दू ज़बान और अदब पर आप नज़र रखते हैं। आपने भी कई कहानियाँ तख्लीक़ की हैं, यहाँ पर पेशकश भी की है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उनसे इल्तिमास करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आज की पेश की गई तख्लीक़ात पर अपना तबसरा पेश करें और खुतबा सदारत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़िज़ीन शहर, इस हॉल में तशरीफ़ फरमा उर्दू अदब के शहदाई हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी तौफ़ीक़ से हम लोग यहाँ पर जमा हुए और मुझे आज की इस नशिस्त की सदारत की ज़िम्मेदारी जो अदारे नसरी अदब के सदर और अरकान ने ज़िम्मेदारान ने दी, इस पर मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीक़े से अंसारी एहसानुर रहीम सर ने अपनी किताब जो उनकी तकरीबन 40 बरस की मेहनत का समरा है वो अदारे नसरी अदब को पेश की। मैं इस पर सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और रिज़वान रब्बानी सर की बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस किताब को हमें ख़रीदना चाहिए। इसी के साथ साथ जो तख्लीक़कार हमारी इस नशिस्त में अपनी किताबें या अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी भी किताबें जो है वो शाये हो चुकी हैं। बहुत सारे कलमकार हैं, उनके अफसानवी मजमूए हैं, कहानियों की किताबें हैं। मिसाल के तौर पर उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल बरकी सर की तकरीबन 18 किताबें शाये हो चुकी हैं। अब्दुल मजीद मास्टर साहब की मैं समझता हूँ 3 या 4 किताबें शाये हो चुकी हैं। इब्ने आदम साहब की भी दर्जनों किताबें शाये हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा बरकती सर की किताब भी जल्द ही आएगी। इनके अलावा भी जितने कलमकारान का ताल्लुक़ हमारे शहर से है या उर्दू ज़ुबान व अदब से है, हमें चाहिए कि हम उनकी किताबें ख़रीदें।
آج جو ہے PDF کا چلن ہے، کتاب چھپ کر کے آتی نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہی ڈیمانڈ ہونے لگتی ہے کہ سر PDF بھیجو۔ سوشل میڈیا پر لوگ PDF کی آس لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مفت میں کتاب کے طلبگار بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم اردو زبان سے محبت رکھتے ہیں، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ان قلم کاروں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کم از کم ایک کتاب اور بچوں کی کہانیوں کی 2 کتابیں خریدنا چاہیے، ایک اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کے لیے، اور دوسری کتاب جو ہے وہ کسی دوسرے بچے کو تحفہ یا گفٹ دینے کے لیے۔ اب آئیے آج ہم بات شروع کرتے ہیں آج کی تخلیقات پر۔ سب سے پہلی تخلیق جو ہے وہ عبد المجید ماسٹر صاحب نے پیش کی کہانی تھی پرستان کا شہزادہ۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ عبد المجید ماسٹر صاحب جو ہے وہ جنگل کی سیر مکمل کر کے شہر کی طرف آ چکے ہیں، اور اب انہوں نے جو ہے وہ آسمانوں کا رخ کر لیا ہے۔ اس میں انہوں نے دوسرے سیارے کا بھی ذکر کیا ہے، اور شروعات کی ہے انہوں نے زمین سے اور ایک جان لیوا کھیل سے۔ بچوں کا جو شوق ہوتا ہے پتنگ بازی کا، اس کے ذریعے سے انہوں نے شروعات کی ہے کہ وہ جو عقاب ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اس کے مانجھے کی وجہ سے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو چائنیز مانجھا آ رہا ہے وہ کتنا خطرناک ہے۔ اس کے بعد میں پھر انہوں نے اپنی اسی کہانی میں صبر ہے اس کا مظاہرہ اس پرستان کے بادشاہ نے کیا ہے، اس کا نتیجہ بھی دکھایا، اسی کے ساتھ ساتھ انسان اور علم کی فضیلت آخر میں بیان کی، اور سائنسی آلات کا بھی ذکر بخوبی انہوں نے کیا ہے۔ ایک بہترین کہانی پر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے احسان مندی کا جذبہ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ تو بچے جب ایسی کہانیاں پڑھیں گے تو یقیناً یہ اقدار جو ہے ان کے اندر پیدا ہوں گی۔ اس بہترین کہانی پر میں بہت بہت ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری تخلیق تھی محمد مصطفیٰ برکتی سر کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ابتدائی نگارشات میں سے ہے۔ سر کا تخلیقی سفر ابھی شروع ہوا ہے میرے ناقص علم کے مطابق، لیکن یہ تخلیق جو ہے بڑی اچھی، مختصر، مزاحیہ اور پرلطف تخلیق رہی، اور سر نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں سب سے بڑے ناقد سے چیک کرا کر کے لاتا ہوں، اس لیے اب اس پر کچھ کہنا اور ایک انسان کی فطرت سر نے اس میں بیان کی ہے کہ احمق لوگ ہیں، وہ کرنے جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، کچھ کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبل گردد جبلت نہ گردد، کہ ان کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ جو مسئلہ باقی رہ گیا اس کو لے کر کے وہ جا رہے ہیں اور اپنی بے وقوفی کا جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری جو تخلیق تھی استاد محترم ڈاکٹر اقبال برقی سر کی، اس کہانی میں جو کہ جذبات سے لبریز تھی اور منظر نگاری بھی اس میں کافی بہترین طریقے سے کی گئی تھی، جو دوستی کا درس دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا، بلکہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی تربیت کا بھی اس کے اندر نظم کیا گیا ہے۔ اگر ہم بغور دیکھیں اس کو تو خاص طور سے بچوں کو اس میں سبق ملتا ہے، اور بڑوں کو بھی، کہ ہمیں اپنے جو مذہبی تہوار ہیں یا مذہبی رسومات ہیں ان کی حقیقت کو پہنچنا ہے۔ ہمارے پاس میں صرف شکل باقی رہ گئی ہے، اصل سے، حقیقت سے ہم لوگ جو ہے وہ غافل ہو چکے ہیں۔ جیسے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ قربانی کی ایک شکل ہمارے پاس میں موجود ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو روح ہے، وہ جو جذبہ ہے، وہ آج ہمارے پاس میں
نہیں ہے۔ آج میں نے کہیں سے نقل کر کے یہ اسٹیٹس لگایا تھا کہ قربانی ضروری ہے، ریاکاری نہیں۔ قربانی ضروری ہے، ریاکاری نہیں، کہ آج ہمارا سماج اور معاشرہ ریاکاری میں جو ہے وہ اول نمبر پر ہے۔ ہم لوگ ریاکاری کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور لاتے ہیں، خوب نمائش ہوتی ہے، لیکن وہ جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچتا ہے۔ جیسا کہ رضوان ربانی سر نے بھی اپنا تجربہ بیان کیا اور سر نے بھی اپنا تجربہ بیان کیا، میرا بھی اپنا تجربہ ہے، اگر میں اس کو بیان کرنے بیٹھوں تو بات طویل ہو جائے گی۔ مختصر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کہانی نے جب سر پیش کر رہے تھے تو آزمائش میں ڈال دیا تھا مجھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام سامعین کو، کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکیں، کنٹرول رکھ سکیں۔ جیسا کہ سر نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اٹھ کر کے باہر چلا جاؤں، اس قدر جذباتی یہ کہانی ہے۔ تو بچے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر یہ چیز آئے گی۔ اور دوسری بات، اس پر کچھ باتیں آئی کہ جب اس کے پاس میں کئی مہینے جو ہے وہ گوشت نہیں پکتا ہے، تو سر نے اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ کئی مہینے کا فاقہ کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کھانے کے لیے گوشت کئی مہینوں کے بعد میں آتا ہے یا ہفتوں کے بعد میں آتا ہے۔ اور موبائل آج ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فقیر کے پاس میں ہوتا ہے، تو موبائل کا رہنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یا کہانی پر اس سے جو ہے کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ ابھی تو ایسی اسکیمیں ہیں کہ وہ صرف انکمنگ ہوتی ہے، کچھ ریچارج کرا لو تو انکمنگ چالو رہتی ہے، آؤٹ گوئنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ باتیں آئی تھی شاید اس کہانی کے تعلق سے۔ بہرحال ایک بہترین کہانی پر میں سر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ سر اسی طریقے سے بچوں کی تربیت کرتے رہیں گے۔ چوتھی جو تخلیق تھی وہ ابن آدم صاحب کا افسانہ تھا، بارش کے نام سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سر نے جو کردار لیے ہیں وہ علامتی کردار ہیں، جس طریقے سے وہ ان کے نام بھی ہیں، مائی باپ، کباڑیا، بزرگ، کلو۔ ابھی اس طریقے سے سر نے آگے وضاحت کر دی کہ وہ جو کردار ہے لمبے بال والا، جس کی داڑھی اور مونچھوں کے بال اور سر کے بال جو ہے وہ مل جا رہے ہیں، تو سر نے وضاحت بھی کر دی کہ بھئی اس کو تھوڑا سا اگر اشارہ کر دیتے آپ کہ یہ سیاستداں ہے یا وہ سیاستداں ہے تو ہم لوگ کچھ اس افسانے سے مطلب اخذ کر سکتے تھے۔ جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ یہ افسانہ جو ہے وہ اندھی عقیدت پر، توہم پرستی پر جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تمام کے تمام وہ لڑکا جو پڑھ کر کے آتا ہے اسی کو وہ لوگ کہاں بھیجتے ہیں؟ دیوتا کے پاس میں بھیجتے ہیں۔ یعنی آدمی جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج بھی ان جاہلانہ رسومات سے نکل نہیں سکا ہے، اور وہ بھی جاتا ہے اور جا کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شروع میں انہوں نے بیان کیا ہے مساوات مرد و زن کا، وہ جو ایک لہیم شہیم عورت کا ذکر انہوں نے کیا، وہ مساوات مرد و زن کا جو ہے وہ تذکرہ کرتی ہے۔ وہ طنز بھی جو ہے اس افسانے میں ہم کو ملتا ہے۔ اس افسانے کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر اس افسانے کو جو ہے وہ مزید چست بنا سکتے ہیں، اس کو اور زیادہ جو ہے وہ مختصر کر کے جو اس میں زوائد ہیں ان کو نکال کر کے، ان کو حذف کر کے ایک بہترین افسانہ وہ ہو سکتا ہے۔ میں ان کو بھی یہاں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ تجویز آئی تھی اس افسانے پر، عمران امین سر نے کہا تھا کہ اگر ایسا طویل افسانہ ہے تو اس کی کاپیاں بنا کر کے، زیروکس بنا کر کے یہاں دے دی جائے، یا پھر یہاں پر جو سوشل میڈیا کے توسط سے بھی ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا اپنا ادارہ نثری ادب کا گروپ ہے، اس میں شیئر کر دیں۔ جب آپ کو پیش کرنا ہے تو اس وقت جو ہے تمام لوگ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس پر جو ہے سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے یہ تمام تخلیقات جو ہے یہاں پر پیش ہوئیں۔ میں ایک مرتبہ پھر ادارہ نثری ادب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس نشست کی صدارت کے قابل سمجھا۔ آپ تمام لوگوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
بہت شکریہ. خطبہ صدارت پیش کر رہے تھے ڈاکٹر پروفیسر مومن نذیر صاحب. یہاں پر میں ایک معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, اور وہ معذرت اس لیے چاہنی پڑ رہی ہے کہ اچانک سے شہر میں سختی بڑھ گئی اور 2 روز سے جو ہے ہوٹلیں بند کر دی جا رہی ہیں. ہاں, اس لیے جو ہے آج کی اس نشست جو ہے وہ اس میں چائے نہیں آ سکی, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. آئیے رسم شکریہ ادا کرنے کے لیے میں ڈاکٹر اقبال برقی صاحب جو کہ ادارہ نثری ادب کے نائب صدر ہیں, ان سے التماس کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور آج کی اس نشست کی رسم شکریہ ادا کریں. آج کی نشست کے صدر محترم ڈاکٹر پروفیسر مومن نذیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس نشست کی نہ صرف صدارت کی بلکہ اپنی زرعی خیالات کا اظہار بھی کیا, اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ کم از کم ہم لوگوں کی کتابیں خرید کر جو ہے وہ تحفہ دی جائے. اگر آپ تحفہ دیتے ہیں تو یقیناً ہم اپنی کتاب آدھی قیمت میں آپ کو دیں گے. باقی تمام قلمکاران کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی تخلیقات یہاں پیش کی. تمام سامعین کا بھی شکریہ میں ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ لوگوں کی وجہ سے 1.5 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ اس ادارے کو ہو رہا ہے اور مسلسل اس کی نشستیں جاری ہیں. ہم لوگ تھوڑا سا کشمکش میں تھے کہ ابھی تہوار اور اس کا معاملہ نشست کی جائے یا نہیں, لیکن ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہمارا جو معمول ہے اس کے مطابق شروع کر دی جائے. تو آئندہ جیسا بھی رہے گا لوگوں تک کے خبر پھیلے گی ہی کہ نشستیں جاری ہوگی ہیں دوبارہ. ہر مہینے کے آخری سنیچر کو آپ لوگ آئیے, اور بھی بہت سے جو ریگولر ہمارے آنے والے وہ نظر نہیں آ رہے, تو شاید میں سمجھتا ہوں تہوار کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی نشست شروع نہیں ہوئی. تو بہرحال نشست شروع ہوگی اور آئندہ بھی ہم جاری رکھیں گے. ایک چیز یہ کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 5 قلمکار جو ہیں اس نشست میں اپنی تخلیقات پیش کریں. اس مرتبہ 4 ہم لوگوں کا کانٹیکٹ نہیں ہو سکا بہت سارے لوگوں سے. آپ لوگوں کے پاس ڈائری جاتی ہے, آپ اس پہ اپنا نمبر ضرور لکھ دیں تاکہ ہم لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے میں سہولت ہو. ماہر صاحب یہاں تھے, اس کا علم نہیں ہو سکا ہم لوگوں کو, ورنہ اس سے پہلے وہ اپنی خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں, مگر اس مرتبہ ہم لوگوں کو علم ہی نہیں تھا کہ ماہر صاحب یہاں آئے, نہ تو ان سے ضرور کانٹیکٹ کیے ہوتے. بہرحال آپ لوگوں نے اس نشست کو بہت اطمینان سے سنا, اپنی آراء کا اظہار کیا. میں تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صدر صاحب کی اجازت سے نشست کے آئندہ مہینے تک کے ملتوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. شکریہ. جو صاحبان بھی اگلی نشست میں تخلیق پیش کرنا چاہیں وہ مجھ سے رابطہ کر کے اپنا نام دے سکتے ہیں تاکہ بروقت اخبارات کے ذریعے سے ان کا اعلان کیا جا سکے. رب کا شکریہ, سب کا شکریہ. ویسے جو صاحبان تاخیر سے آئے ہیں ان کے لیے گزارش عرض ہے کہ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل پر اس نشست کو سیریل وائز جو ہے ترتیب دیا جائے گا, تو آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی, ادبی, دینی, ملی, سماجی, ثقافتی, تہذیبی, فلاحی, طبی, فنی, معاشی, تجارتی, معاشرتی, انتظامی, انقلابی, تحریکی, تحقیقی, تکنیکی, تفتیشی, تعمیری, تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.